अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मारिया का बाप उसी के कॉलेज की कैंटीन में मुलाजिम था। मारिया ने बाप को सख्ती से मना किया था कि किसी को मत बताना कि मैं आपकी बेटी हूँ। मारिया अपने क्लास फेलोज के साथ कैंटीन जाती तो उसका बाप नज़रें झुकाकर चाय और समोसे पेश करता। मारिया ने क्लास में पहली पोजीशन हासिल की तो कॉलेज की तकरीब में वालिदैन को भी दावत दी गई। मारिया ने बाप से कहा कि कल कॉलेज मत आना क्योंकि मुझे बहुत शर्मिंदगी होगी। अगले दिन जब तकरीब में गई तो मारिया के रोंगटे खड़े हो गए जब उसने देखा कि तकरीब का मेहमान खसूसी अब्बा कितनी दफ़ा कहा है कि गलती से भी मुझे कॉलेज में बेटी कहकर ना पुकारा करो। अगर किसी दिन मेरी दोस्तों को शक हो गया तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगी। सबकी नज़रों में मेरी क्या हैसियत रह जाएगी। सबकी सब मेरा मजाक बनाएंगी। कंदील सारे घर में गुस्से से दनदनाती फिर रही थी। बेटी, मैं तो कॉलेज में सबको ही बेटी कहकर पुकारता हूँ। जितनी भी बच्चियाँ मुझसे रोल समोसे खरीदने आती हैं मैं सबको बेटी ही कहता हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि ये बात तुम्हें इतनी बुरी लग जाएगी। कंदील का बाप उसे नरमी और प्यार से मनाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि कंदील उसकी इकलौती बेटी थी। इसीलिए तो उसने उसका नाम कंदील रखा था, क्योंकि उसे लगता था कि वो उसकी जिंदगी की वाहद उम्मीद और रोशनी है। लेकिन कंदील को अपने बाप के पेशे से बड़ी ही शर्म महसूस होती थी और अब भी इसी बात पर वो पिछले 1 घंटे से गुस्से में थी कि कंदील के बाप ने उसे कॉलेज में बेटी कहकर क्यों पुकारा। उसे ये खौफ था कि कहीं उसकी दोस्तों को इस बात का इल्म ना हो जाए कि कंदील का बाप एक रोल समोसे बेचने वाला मजदूर सा आदमी है। उसकी सारी दोस्तें अच्छे घरानों से थीं, इसीलिए उसने भी अपनी दोस्तों के सामने यूं शो करवाया जैसे उसका बाप किसी बहुत बड़ी कंपनी में किसी अच्छे ओहदे पर हो। दोस्तों के आगे वो खूब शो ऑफ किया करती थी। इसलिए आज जब उसके बाप ने समोसे पकड़ाते वक्त उसे बेटी कहकर पैसे वापस किए तो उसके तन बदन में आग लग गई। कॉलेज में तो उसने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से और तासुरात पर काबू पाया था, लेकिन घर वापस आते ही वो सारे घर में शोर मचाने लगी। और अब जब उसका बाप वापस आया तो वो उससे भी वही गुस्सा करने लगी कि आपने मुझे बेटी कहकर क्यों पुकारा। कितनी दफ़ा आपको मना किया है कि मुझे बेटी ना कहा करें। कंदील की माँ गुस्से में कहने लगी, तुम कलीम की बेटी हो तो वो तुम्हें बेटी कहकर ही पुकारेगा ना। उसकी माँ को उसका ये रवैया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। वो अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती थी और जानती थी कि उसका शौहर बेटी की खातिर किस कदर मेहनत करता है। कलीम ने जब बीवी को गुस्से में देखा तो हाथ के इशारे से कहने लगा, खामोश हो जाओ। लेकिन उसकी बीवी को बर्दाश्त ना हुआ। वो गुस्से में कंदील से कहने लगी, अपने कमरे में दफा हो जाओ। अगर अपने बाप पर और मुझ पर इतनी ही शर्म आती है तो हमसे रिश्ता क्यों नहीं ख़त्म कर लेती। जाओ अपने बलबूते पर कुछ करो। हमारे घर में रहकर हम ही से शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। कलीम ने यह सुना तो बीवी पर ही गुस्सा हो गया कि कैसी बातें करती हो नेकबख्त। बेटी है हमारी, इकलौती औलाद है, उसकी खातिर तो मैं इतनी मेहनत करता हूँ। सारी जिंदगी की जमा पूंजी लगाकर मैंने उसे शहर के कॉलेज में दाखिला दिलवाया है ताकि वो आगे पढ़ लिख कर कुछ बन सके, और तुम उससे किस तरह की बात कर रही हो। कलीम साहब ने फिर से बेटी की हमायत की तो फरहाना साहिबा बोल पड़ी, देखें कलीम साहब, हर चीज़ की एक हद होती है। पहले उसने अपनी पहचान छुपाई, तब मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज ये जिस लहजे में आपसे बात कर रही है ये मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। यकीन नहीं आता इसने मेरी कोख से जन्म लिया है। क्या गुर्बत, क्या क्या अमीर वो भी मेहनत करते हैं और आप भी मेहनत करते हैं। इसमें छुपाने वाली क्या बात है। रोल समोसे बेचना कोई गुनाह तो नहीं है। आप इंतहाई मेहनत से हलाल का रिज्क कमाते हैं। उसे तो अपने बाप पर फख्र होना चाहिए जिसने इस काम से उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया और आज इतने बड़े कॉलेज में
اس کا داخلہ بھی کروایا۔ اسے اپنے رب کا اور پھر آپ کا شکر گزار ہونا چاہیے، لیکن یہ تو ناشکری کی انتہاؤں پر پہنچ چکی ہے۔ فرحانہ بیگم کو بیٹی کی سوچ سمجھ نہیں آتی تھی اور بیٹی کو ماں باپ کی حیثیت برداشت نہیں ہوتی تھی۔ یہی جھگڑا کافی عرصے سے اس گھر کے اندر چل رہا تھا۔ اب بھی کلیم صاحب نے تھک ہار کر بیوی کو ہی سمجھایا تھا کہ بیٹی جوان ہو رہی ہے، اس طرح اسے گھر سے جانے کا نہ کہا کرو۔ خدا نخواستہ کسی دن غصے میں نکل گئی تو ہم کیا کریں گے؟ ہماری تو عزت ہی ختم ہو جائے گی، اور پھر ویسے بھی قندیل کے بغیر کیا ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ اسے دیکھے بغیر کہاں میری آنکھوں کو ٹھنڈک پڑتی ہے؟ یہ کہہ کر کلیم صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اکلوتی بیٹی میں ان کی جان بستی تھی۔ انہوں نے قندیل کی پیدائش سے لے کر اب تک بہت محنت کی تھی، اس کی ہر خواہش کو پورا کیا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے وجود تک کو گروی رکھ دیتے۔ قندیل نے ایک دفعہ ان سے میک اپ کی فرمائش کی تو 2 راتوں تک وہ گھر نہ لوٹے، بلکہ ایک ہوٹل میں ساری رات برتن دھوتے رہے، اور پھر جو پیسے ملے اس سے انہوں نے قندیل کو اس کی پسند کا میک اپ لا کر دیا تھا۔ اس دن فرحانہ بیگم کو احساس ہوا تھا کہ کلیم صاحب بیٹی کی محبت میں کس قدر دیوانے ہیں، لیکن آج جب بیٹی کو یوں شوہر کی ناقدری کرتے دیکھا تو ان کا دل غصے سے اور غم سے بھر جاتا۔ آج بھی انہیں یہ بات بہت بری لگی تھی کہ قندیل نے کس طرح اپنے باپ کی حیثیت کی 2 کوڑی کا جتایا تھا۔ ان کا بس چلتا تو وہ قندیل کے منہ پر ایک تماچا جڑ دیتی، لیکن جانتی تھیں کہ ان کی اس حرکت کے بعد کلیم صاحب انہیں کبھی معاف نہ کرتے۔ بس اسی لیے وہ صرف چیخ چلا کر رہ گئیں۔ قندیل بھی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ اندر سے اس کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اب بھی یہی کہہ رہی تھی کہ ابا جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میری دوستوں کو پتہ چلے کہ میں ان کی بیٹی ہوں، اس کے بعد میری دوستیں میرا خوب مذاق اڑائیں۔ کلیم صاحب خاموشی سے بیٹی کی آوازوں کو سن رہے تھے اور بے بسی سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ خدا سے دعا مانگنے لگے کہ ان کی بیٹی کو کبھی ان کی وجہ سے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ ساری رات دونوں میاں بیوی نے جاگتے ہوئے گزار دی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے منہ پھیر کر لیٹے تھے، لیکن اپنی اپنی جگہوں پر دونوں ہی جاگ رہے تھے۔ سوچوں نے دونوں کو گھیر رکھا تھا۔ فرحانہ بیگم کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کس طرح بیٹی کو سمجھائیں کہ اس طرح اپنے باپ کی حیثیت کو دھتکارا نہ کرے، اور کلیم صاحب سوچ رہے تھے کہ وہ کس طرح اپنی بیٹی کے لیے ایک اچھا مستقبل تیار کریں، ایسا کون سا کام کریں جو اس کی ہر خواہش اور فرمائش کو پورا کر سکیں۔ کچھ ہی دیر بعد فرحانہ بیگم تو سو گئی تھیں، لیکن کلیم صاحب اٹھ کر سارے گھر میں ٹہلنے لگے تھے۔ ٹہلتے ٹہلتے بیٹی کے کمرے کے دروازے پر پہنچے تو اندر سے سسکیوں کی آواز آنے لگی، جس سے سن کر ان کا دل مزید غم سے بھر گیا۔ وہ ایسے ہی چھت پر چلے گئے، کھلی ہوا میں بیٹھ کر سانس لینے لگے۔ قندیل کے آنسو ان کی برداشت سے باہر تھے۔ وہ بس آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بیٹی کے لیے دعائیں کرتے چلے گئے۔ آنکھوں میں ماضی کے پل آ کر ٹھہر گئے۔ جب فرحانہ بیگم ان کی بیوی بن کر ان کے گھر آئی تھیں، تب بھی وہ یہی کام کرتے تھے، بس اس وقت ان کی ریڑھی چھوٹی تھی اور اب وقت کے ساتھ ساتھ ان کی ریڑھی بڑی ہو چکی تھی۔ کالج کے اندر باقاعدہ انہیں ایک بہت بڑی جگہ ملی تھی، جس میں وہ اپنے رول سموسے فروخت کر کے اچھا خاصا منافع کما لیتے تھے۔ ان کی شادی کے بعد فرحانہ بیگم نے بہت ساتھ دیا تھا۔ ہر مشکل میں وہ شانہ بشانہ کھڑی رہتی، لیکن شادی کے 4 سال گزر جانے کے باوجود بھی دونوں ہی اولاد کی خوشی سے محروم تھے، اور یہی بات کلیم صاحب کو بہت زیادہ چبھتی تھی۔ ان دونوں میاں بیوی نے کئی ڈاکٹروں کو دکھایا تھا، لیکن کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں تھا
کہ جس کے لیے علاج کی ضرورت درکار ہوتی بس خدا کی طرف سے ہی دیر تھی، اور پھر دونوں میاں بیوی ہر وقت ہاتھ پھیلائے جھولی اٹھائے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ کسی طرح ان کی گود بھر جائے۔ مزید 4 سال اور گزر گئے، لیکن ان کی گود میں اولاد نہ آئی۔ دونوں ہی بہت زیادہ تڑپنے لگے، اور پھر 9ویں سال میں جا کر انہیں خوشخبری ملی۔ کلیم صاحب نے تو فرحانہ بیگم کو بستر سے پاؤں تک نیچے نہ رکھنے دیا، ساری جمع پونجی لگا کر ایک بہت بڑے پرائیویٹ ہسپتال میں بیوی کا نام لکھوایا تاکہ ڈلیوری کے وقت کوئی پیچیدگی اور پریشانی نہ ہو۔ اور پھر 9 مہینے بعد ان کے گھر ایک ننھی سی کلی نے جنم لیا، جسے دیکھتے ہی کلیم صاحب نے اس کا نام قندیل رکھ دیا، وہ قندیل جو ان کی اندھیری زندگی کو پوری طرح روشن کر گئی تھی۔ قندیل کی پیدائش پر کلیم صاحب اس قدر خوش تھے کہ انہوں نے پورے علاقے میں مٹھائی تقسیم کی تھی۔ ہر کوئی حیران تھا کہ بیٹی کی پیدائش پر وہ اتنے خوش کیسے ہیں، لیکن کلیم صاحب کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ان کے پاس بیٹی ہوئی ہے یا بیٹا، وہ تو بس اولاد ہو جانے پر ہی خدا کے بہت زیادہ شکر گزار تھے۔ پھر جب بیٹی کو پالنے پوسنے کی باری آئی تو انہوں نے ہر اچھی سے اچھی چیز قندیل کے لیے خریدی، اسے کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہونے دی۔ وہ جس کھلونے کی فرمائش کرتی وہ فوراً اسے لا دیتے، جس کپڑے پر ہاتھ رکھتی وہی کپڑا قندیل کی الماری کی زینت بن جاتا۔ انہوں نے اس کا داخلہ ایک بہت بڑے اسکول میں کروایا تھا۔ اس کے لیے کلیم صاحب کو کچھ عرصے تک بہت زیادہ محنت کرنی پڑی تھی، کیونکہ ایڈمیشن فیس بہت زیادہ تھی، لیکن کلیم صاحب نے ہار نہ مانی، بلکہ بیٹی کی خاطر وہ اپنی جان سے بڑھ کر محنت کرتے رہے۔ لیکن جیسے جیسے قندیل بڑی ہوتی گئی، اس کے اندر ایک عجیب سی احساس کمتری نے جنم لے لیا۔ وہ اکثر اپنی ماں کو بھی اسکول آنے سے منع کر دیتی اور کہتی کہ آپ مجھے لینے نہ آیا کریں، میں خود واپس آ جاؤں گی۔ اپنی ماں کا بوسیدہ لباس، ٹوٹی ہوئی چپل اسے بہت ناگوار گزرتی تھی، لیکن اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اسے اچھے کپڑے پہنانے کی خاطر ہی اس کے ماں باپ پھٹے پرانے لباس میں گھومتے ہیں۔ کبھی اس کا باپ کسی کام سے اسکول کے قریب بھی آ جاتا تو وہ اپنے باپ کو دیکھ کر منہ چھپا لیتی، ان کے پاس نہ جاتی کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ میرا باپ ہے، اور بس اسی احساس کمتری کے ساتھ وہ بڑی ہوتی چلی گئی۔ فرحانہ بیگم نے اس بات کو کافی عرصہ پہلے ہی محسوس کر لیا تھا۔ وہ اکثر شوہر سے کہتی کہ ہمیں ہماری بیٹی کو بتانا چاہیے کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، ماں باپ اور رشتے بھی بہت خاص ہوتے ہیں۔ لیکن کلیم صاحب یہ کہہ کر فرحانہ بیگم کو خاموش کروا دیتے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ خود ہی سمجھ جائے گی، اگر ہم ابھی زور زبردستی کریں گے تو وہ دل ہو جائے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ ہماری بیٹی کسی سے پیچھے رہے یا پھر ہماری وجہ سے اسے شرمندگی ہو، اسی لیے جیسا وہ چاہتی ہے ویسا ہی ہونے دو۔ شوہر کی بات سن کر فرحانہ بیگم خاموش تو ہو گئی تھیں، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قندیل نے جھوٹ بولنا سیکھ لیا۔ وہ اپنی غریبی اور اپنے باپ کے پیشے کو چھپانے کے لیے ہر ایک سے جھوٹ بولتی چلی گئی۔ اس نے اپنی دوستوں کو ہمیشہ یہی بتایا تھا کہ اس کا باپ ایک پڑھا لکھا آدمی ہے جس کی بہت اچھی نوکری ہے۔ وہ اپنے آپ کو، اپنے گھر کو کسی محل اور رانی کی طرح بتایا کرتی تھی، اور اس کی دوستیں بھی بڑے فخر سے اسے اپنے قصے سناتی تھیں۔ قندیل کے اندر کی احساس کمتری نے اسے ایک جھوٹی دنیا میں لے جا کر کھڑا کر دیا تھا، جس میں وہ اپنی اصلی دنیا سے کہیں بہت زیادہ دور پہنچ چکی تھی، اور اب اسے اسی دنیا میں جینے کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اس کی دوستوں کو کبھی اس کا سچ پتہ چلے، کبھی اس کی دوستیں یہ جان پائیں کہ قندیل کا باپ ایک رول سموسے بیچنے والا عام سا آدمی ہے۔ اسی لیے جب قندیل کے باپ نے
کالج میں اسے بیٹی کہہ کر پکارا تو وہ خوفزدہ ہو گئی کہ کہیں اس کا سچ نہ کھل جائے، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ قندیل کا باپ کالج کی ہر لڑکی کو ہی بیٹی کہہ کر پکارا کرتا تھا۔ اس میں کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن قندیل کے دل میں چور تھا، اسی لیے اس نے اس بات پر اتنا ہنگامہ کھڑا کیا تھا۔ کلیم صاحب نے بیوی کو تو سمجھا بجھا کر خاموش کروا دیا تھا، لیکن ان کے اپنے دل میں آگ جل اٹھی تھی۔ چھت پر ٹھنڈی ہوا کے جھونکے لگنے کے باوجود بھی انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے وجود میں آگ لگی ہو، ساری زندگی کی محنت بھی شاید رائیگاں چلی گئی ہو۔ یہی سوچتے سوچتے وہ چھت پر ہی سو گئے تھے۔ فجر کی اذانوں پر فرحانہ بیگم انہیں ڈھونڈتی ہوئی چھت پر پہنچی تو شوہر کی حالت دیکھ کر انہیں بہت افسوس ہوا۔ اچھا خاصا ٹھنڈا موسم تھا اور وہ ٹھٹرے ہوئے سے چھت پر پڑی چارپائی پر سو رہے تھے۔ فرحانہ بیگم کو قندیل پر بہت غصہ آیا۔ انہوں نے سوچا تھا کہ شوہر کے غیر موجودگی میں وہ اسے خوب ڈانٹیں گی، سمجھائیں گی کہ یہ کیا حرکت ہے۔ وہ جانتی تھی کہ کہیں نہ کہیں ان کے شوہر کو بیٹی کی باتوں پر بہت دکھ ہوا ہے۔ کچھ دیر تک وہ خاموشی سے سوئے ہوئے کلیم صاحب کو دیکھتی رہیں، جن کے چہرے پر زمانے بھر کی تھکن تھی۔ محنت سے انہوں نے کلیم صاحب کے ہاتھوں کو تھاما تو ان کا دل بری طرح سے چر گیا۔ کلیم صاحب کے ہاتھ جگہ جگہ سے جلے ہوئے تھے۔ گرم گرم رول سموسے بیچتے بیچتے کب ان کے ہاتھ بھی اس گرم تیل سے جل گئے تھے انہیں پتہ ہی نہیں چلا تھا، اور نہ ہی انہوں نے کبھی اس بات کی پرواہ کی تھی۔ فرحانہ بیگم نے کلیم صاحب کے جلے ہوئے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگایا تو کچھ آنسو ٹوٹ کر ان کی آنکھوں سے گر گئے تھے۔ اپنے شوہر کی بے انتہا محبت اور محنت کو وہ ہمیشہ سر آنکھوں پر رکھتی تھیں۔ اب بھی اپنے شوہر کی ایسی حالت دیکھ کر انہیں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ کلیم صاحب اب 50 کے قریب ہونے والے تھے۔ شدید محنت اور سارا دن کھڑے رہنے کی وجہ سے ان کی کمر میں بھی اکثر ہی تکلیف رہتی تھی۔ وہ کبھی منہ سے نہ کہتے، لیکن جب کبھی وہ چلتے تو ان کی جھکی ہوئی کمر دیکھ کر فرحانہ بیگم کو اچھی طرح اندازہ ہو جاتا تھا کہ آج انہیں کس قدر تکلیف ہے۔ ان کے پوچھنے پر بھی کبھی کلیم صاحب اف نہ کہتے۔ ان کے دماغ میں تو بس ہر وقت یہی بات چلتی رہتی کہ قندیل کی خاطر انہیں کچھ بھی کرنا ہے۔ شوہر کے ہاتھوں کو تھام کر اس کی محنت اور محبت کو محسوس کرتے ہوئے فرحانہ بیگم نے خاموشی سے آنسو بہائے تھے۔ پھر جب نماز کا وقت قریب آیا تو انہوں نے شوہر کو جگایا۔ کلیم صاحب اتنی گہری نیند میں تھے کہ اذان کی آوازوں پر بھی ان کی آنکھ نہ کھلی تھی۔ فرحانہ بیگم کے ہلانے پر وہ ہڑبڑا کر جاگ اٹھے۔ فرحانہ بیگم ناراضگی سے کہنے لگیں، یہاں چھت پر آ کر سونے کی کیا ضرورت تھی؟ موسم اتنا ٹھنڈا ہے، خدا نخواستہ بخار ہو گیا تو؟ کلیم صاحب سر ہلاتے ہوئے اٹھ گئے، کہنے لگے، ہاں بخار ہو گیا تو پھر کام کی چھٹی ہو جائے گی۔ تمہیں تو معلوم ہے نا آگے سالانہ امتحانات ہیں اور مجھے اس کی فیس کا انتظام بھی کرنا ہے۔ فرحانہ بیگم نے سر پکڑ لیا اور غصے میں کہنے لگیں، آپ کو بیٹی کے علاوہ بھی کچھ دکھائی دیتا ہے اس گھر میں؟ اور بھی بہت سے مسائل ہیں۔ میں آپ کو کتنے دنوں سے کہہ رہی ہوں کہ اپنی کمر درد کی دوا لے لیں، کھڑا ہونا آپ کے لیے دوبھر ہو گیا ہے، لیکن ڈاکٹر کے پاس جانے میں آپ کو فضول خرچی نظر آتی ہے۔ ہر بارش میں میرے لیے باورچی خانے میں کام کرنا مشکل ہوتا ہے، سارا بارش کا پانی اندر آتا ہے۔ باورچی خانے کا کچھ کام کروا دیں، لیکن آپ ہمیشہ یہ کہہ کر منع کر دیتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں، کیونکہ سارے پیسے تو آپ قندیل کی خواہش اور فرمائشوں پر خرچ کر دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ بیٹی کو اتنی بھی آزادی اور نافرمانی کا عادی نہ بنائیں کہ بعد میں خود کو پریشانی ہو۔ بیوی کی بات سن کر کلیم صاحب مسکرائے اور کہنے لگے، آج وہ میرے گھر میں ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کی ہر خواہش پوری کر دوں۔ کل کو رخصت ہو جائے گی تو پھر کہاں میں اس کے لیے کچھ کر پاؤں گا۔ فرحانہ بیگم جو سیڑھیاں اترنے لگی تھیں، پلٹ کر شوہر کو دیکھا اور کہنے لگیں، بیٹی کو اچھے برے کی عادت ہونی چاہیے۔
آپ تو اپنے طور پر سب کچھ اچھا کر دیں گے، لیکن اگر آگے سسرال میں جا کر سب کچھ اچھا نہ ملا تو وہ کس طرح ایڈجسٹ کر پائے گی؟ یہ سن کر کلیم صاحب نے غصے میں بیوی کو دیکھا اور کہنے لگے، کیوں اذانوں کے وقت بد دعائیں کرتی ہو؟ اللہ میری بیٹی کا نصیب بہت اچھا کرے گا۔ فرحانہ بیگم نے دل ہی دل میں آمین کہا تھا اور نماز کی ادائیگی کے لیے سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ انہیں بیٹی سے محبت نہیں تھی، بس انہیں بیٹی کے طور طریقے سمجھ نہیں آتے تھے، اور کلیم صاحب کا اسے شے دینا، اسے بگاڑنا انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ انہیں مستقبل کے اندیشے ستاتے تھے کہ اگر قندیل کو بھی زندگی میں اتار چڑھاؤ دیکھنے پڑے جیسے انہوں نے ساری زندگی دیکھے تو وہ کس طرح ایڈجسٹ کر سکے گی۔ اسی لیے وہ کبھی شوہر کو سمجھانے کی کوشش کرتی تو کبھی قندیل کو، لیکن سب بے سود تھا۔ کلیم صاحب نے پہلے سے بھی زیادہ محنت شروع کر دی تھی۔ وہ شام کے وقت ایک پارک کے آگے بھی رول سموسوں کا ٹھیلا لگانے لگے تھے، کیونکہ سالانہ امتحانات کی فیس بہت زیادہ تھی جو انہیں جلد سے جلد جمع کرنی تھی۔ پھر جیسے تیسے کر کے انہوں نے وقت پر فیس بھی جمع کروا دی تھی اور امتحانات شروع ہو گئے۔ قندیل پڑھائی میں ہمیشہ سے ہی اچھی تھی، اب بھی وہ دل لگا کر محنت سے پڑھ رہی تھی۔ اس نے بہت اچھے طریقے سے امتحانات دیے تھے، اور پھر جب نتیجہ آیا تو پتہ چلا کہ اس نے فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا ہے۔ یہ سن کر کلیم صاحب کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی، لیکن ان کی خوشی اس وقت ٹھنڈی پڑ گئی جب قندیل نے یہ کہہ کر ان سے پیسے مانگے کہ اس کی دوستیں ٹریٹ مانگ رہی ہیں اور وہ اپنی دوستوں کو کسی ہوٹل لے کر چلی جائے گی، کیونکہ اس چھوٹے سے گھر میں اگر وہ اپنی دوستوں کو لائے گی تو اس کا سارا کچا چھٹا کھل جائے گا، اور اس کی دوستوں کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ کینٹین والا آدمی اس کا باپ ہے۔ قندیل کا باپ جو کچھ دیر پہلے بیٹی کی پوزیشن پر انتہائی خوش تھا، وہ اس کے لفظوں پر پوری طرح بجھ گیا تھا۔ بنا کچھ کہے کلیم صاحب نے سارے دن کی دہاڑی نکال کر قندیل کے ہاتھ پر رکھ دی تھی، اور فرحانہ بیگم نے بس خاموشی سے یہ منظر دیکھا تھا۔ قندیل کے جانے کے بعد انہوں نے شوہر کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو کلیم صاحب نے اپنے آنسو بیوی سے چھپا لیے۔ ایک بار پھر انہیں احساس ہوا تھا کہ وہ انتہائی غریب اور بے بس باپ ہیں جو اپنی بیٹی کے لیے صرف اور صرف شرمندگی کی وجہ ہیں۔ خاموشی سے اپنے آنسو پونچھتے وہ فرحانہ بیگم سے کہنے لگے، میں پڑوس والے شبیر صاحب کے پاس جا رہا ہوں۔ تمہیں تو معلوم ہے نا کہ وہ محکمہ تعلیم میں کسی اچھی پوسٹ پر ہیں۔ جا کر ان سے بات کرتا ہوں اور پتہ کرتا ہوں کہ آگے کون سی یونیورسٹی میں مجھے قندیل کا داخلہ کروانا چاہیے۔ یہ سن کر فرحانہ بیگم تو اچھل پڑی، کہنے لگیں، بس کالج پورا ہو گیا، اب اس کی شادی کی فکر کرو۔ پہلے ہی اس کی پڑھائی نے اس کا دماغ خراب کر دیا ہے، اب اگر یونیورسٹی میں چلی گئی تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں پہچاننے سے بھی انکار کر دے۔ کلیم صاحب نے بیوی کو ناراضگی سے دیکھا اور کہنے لگے، میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں بس۔ وہ گھر سے نکل گئے تھے اور فرحانہ بیگم نے اپنے شوہر کے حق میں دعا کی تھی۔ اس شام دوستوں کو پارٹی دے کر قندیل بہت خوشی خوشی گھر لوٹی تھی، اور پھر اس کے باپ نے اسے بتایا کہ انہوں نے شبیر صاحب سے بات کر لی ہے، جلدی اس کا ایک اچھی یونیورسٹی میں داخلے کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ یہ سن کر وہ اور بھی خوش ہو گئی تھی، لیکن اس نے اپنے باپ کا نہ شکریہ ادا کیا تھا اور نہ ہی اپنے باپ کی محنت کو سراہا تھا۔ پھر کچھ دن بعد کالج والوں نے فون کر کے اطلاع دی کہ کالج میں ایک تقریب رکھی گئی ہے اور جتنی لڑکیوں نے پوزیشن حاصل کی ہے ان سب کو کالج کی طرف سے میڈل دیا جائے گا۔ پوزیشن لینے والی لڑکیوں کے والدین کو بھی خصوصی طور پر بلایا گیا تھا۔ قندیل میڈل کا سن کر تو بہت زیادہ خوش ہو گئی، لیکن اس نے اپنے ماں باپ کو صاف کہہ دیا کہ آپ میرے ساتھ نہیں جائیں گے، میں کوئی بھی بہانہ بنا دوں گی۔ اس بار بھی بیٹی کی بات پر کلیم صاحب نے کچھ نہ کہا، اور وہ دن آ گیا جب قندیل کو کالج کی طرف سے میڈل مل رہا تھا۔ وہ خوب تیار ہو کر کالج چلی گئی تھی،
اور پھر کالج کے سٹیج پر اس کا نام پکارا گیا۔ وہ پہلی ہی طالبہ تھی جسے سب سے پہلے میڈل سے نوازا جانا تھا، کیونکہ اس نے سب سے زیادہ نمبر لیے تھے۔ بڑے غرور اور فخر کے ساتھ سٹیج کی سیڑھیاں چڑھ کر وہ سٹیج پر پہنچی تو کرسی پر بیٹھے شخص کو دیکھ کر اس کی جان نکل گئی، کیونکہ جو شخص اس تقریب کا مہمان خصوصی تھا اور جو لڑکیوں کو میڈل دینے والا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کے پڑوسی شبیر صاحب تھے، جو محکمہ تعلیم کے ایک اچھے عہدے پر فائز تھے۔ وہ قندیل کو اور قندیل کے والد کلیم صاحب کو بہت اچھی طرح پہچانتے تھے۔ جب وہ میڈل دینے کے لیے قندیل کے پاس آئے تو خوب مبارکباد دی، اور ساتھ ہی انہوں نے مائک پر یہ بات اناؤنس کی کہ انہیں اس بات کی بہت خوشی ہے اور فخر ہے کہ ان کے علاقے کی بچی نے اپنے علاقے کا اتنا نام روشن کیا، اور اپنے والد کی بے انتہا محنت کو اس نے رائیگاں نہیں جانے دیا۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح قندیل کے والد کلیم صاحب نے اسی کالج میں رول سموسے بیچ کر اپنی بیٹی کو اس مقام پر کھڑا کیا۔ یہ سننا تھا کہ قندیل کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ جس سچ کو وہ چھپانا چاہتی تھی، شبیر صاحب نے اسے بڑی خوشی اور فخر کے ساتھ دنیا کے آگے رکھ دیا تھا، اور یہ سن کر سبھی لوگ حیران رہ گئے تھے۔ قندیل کے پروفیسرز اور ٹیچرز اسے مبارکباد دے رہے تھے کہ اس نے اپنے باپ کا کتنا نام روشن کیا، لیکن وہ بس شرمندگی سے اپنی دوستوں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ پھر جب وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو اس کی دوستیں بھی خوشی سے اسے مبارکباد دیتے ہوئے کہنے لگیں، تم نے کبھی بتایا ہی نہیں کہ کلیم چچا تمہارے باپ ہیں۔ وہ تو بہت ہی محبت کرنے والے شفیق انسان ہیں۔ تم تو بڑی خوش قسمت ہو قندیل، جو تمہیں ایسے والد ملے۔ تم تو یہ بات ہمیں پہلے کیوں نہیں بتائی؟ ہم کون سا مفت کے سموسے لیتے؟ قندیل کی دوست نے ہنستے ہوئے اسے مبارکباد بھی دی اور اس کے والد کی تعریف بھی کی۔ پھر سبھی دوستیں اس کے والد کی تعریف کرنے لگیں کہ وہ کتنے محبت کرنے والے اور شریف انسان ہیں، اور کتنی محنت کر کے انہوں نے قندیل کو پڑھایا ہے۔ اور یہ سن کر قندیل حیران رہ گئی۔ اسے تو لگتا تھا کہ اس کی دوستیں اس کا مذاق اڑائیں گی کہ اس کے والد رول سموسے بیچتے ہیں، لیکن وہ تو اس کے والد پر فخر محسوس کر رہی تھی۔ پہلی بار قندیل کو احساس ہوا تھا کہ اس نے اپنے والد کی محبت اور ان کے جذبے کو ہمیشہ دنیا کی نظر سے دیکھا، کبھی بیٹی کی نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ لیکن اس کی دوستیں اس کے والد کی محنت کو ایک بیٹی کی نظر سے دیکھتے ہوئے انہیں سراہ رہی تھیں۔ قندیل اپنا میڈل سینے سے لگائے گرتی پڑتی گھر پہنچی تھی۔ کلیم صاحب بے صبری سے اس کے منتظر تھے۔ اس کے ہاتھ میں میڈل دیکھ کر وہ خوشی سے آگے بڑھے تاکہ اسے مبارکباد دے سکیں، لیکن قندیل ان کے سینے سے سر ٹکا کر رونے لگی۔ اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے باپ سے اپنے ہر کیے کی معافی مانگی اور اپنا میڈل ان کے گلے میں ڈالتے ہوئے فخر سے کہا تھا کہ آج میں کہہ سکتی ہوں کہ میرے باپ نے میرے لیے اپنی زندگی کی ہر سانس کو مجھ پر قربان کیا۔ بیٹی کے منہ سے ایسی بات سن کر کلیم صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے تھے۔ انہوں نے قندیل کو سینے سے لگا لیا تھا اور فرحانہ بیگم نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ان کی ساری دعائیں قبول ہو گئی تھیں۔ ان کے شوہر کی محنت رائیگاں نہیں گئی تھی۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔